बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। एक क्लिप जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का था कि जिसमें उन्होंने शियों के बारे में फ़रमाया था कि अब वो ज़िंदा लाश हैं और यही नस्ल है जो चल रही है, आइंदा कोई शिया नहीं होगा। तो उनके जवाब में हमने तवज्जो दिलाई थी मोमिनीन की भी और दुश्मनान अहले बैत की भी कि जो मरकज़ है नॉर्थ अफ्रीक़ा का और इसी तरीक़े से आलम इस्लाम के मराकज़ में से एक अहम मरकज़ मिस्र, वहाँ पर शियत कितनी तेज़ी से फैल रही है। तो उसके बाद एक क्लिप आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कि दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला उन्हें एक कश्ती में सवार होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और वो कश्ती है कश्ती निजात, और वो है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की। कातिल और मक़तूल, ज़ालिम और मज़लूम, फ़ाज़िल और मफ़ज़ूल दोनों को बराबर समझना ना मॉडर्निज़म की अलामत है और ना मॉडरेट होने की अलामत है, ये अपने आप को धोखा देने की अलामत है। इसके जवाब में उन्होंने एक क्लिप रिकॉर्ड कराया और उसमें उन्होंने दोबारा फिर ये कहा कि दो फ़िरक़े ख़त्म हो गए इंशाअल्लाह ताला। शिया भाइयों से भी कहूंगा कि मैंने जो ये जुमले बोले कि दो फिरके खत्म हो गए इंशाअल्लाह ताला, एक शिया और एक अहले हदीस, फिर मैंने आगे बरेलवी देवबंदियों का भी जिक्र किया कि इंशाअल्लाह वो भी अब आप देख रहे हैं। तो वो कहने लगे, और उसमें मैंने जुमला बोला था कि अब ये जो बच गए ये आपको जिंदा लाशें नजर आ रही हैं। मैंने उन लोगों के बारे में कहा था जो फिरका वारियत फैला रहे हैं। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि मेरी मुराद है तफरक़ेबाजी करने वाले उलमा। तो बिला शक ये इनका उज़्र जो है वो उज़्र बदतर अज़ गुनाह है। उज़्र बदतर अज़ गुनाह की मिसाल ये होती है कि जो जुर्म किया जाए उससे बढ़कर उज़्र के तौर पे दूसरा जुर्म किया जाए, कि जिसकी फ़ारसी में एक मिसाल दी जाती है कि जब ये मुहावरा डिस्कस हुआ एक बादशाह के दरबार में, तो बादशाह ने कहा ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगना उस जुर्म से ज़्यादा बुरा हो कि जिसके लिए माफ़ी मांगी जा रही है। तो वज़ीर ने कहा कि ये मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा प्रैक्टिकली, लेकिन पहले ही आप मुझे माफ़ फरमा दें कि जो कुछ होगा उस पर नाराज़ नहीं होंगे। कुछ दिन के बाद बादशाह साहब सीढ़ियों से उतर रहे थे या ये कि चढ़ रहे थे, तो पीछे से आके वज़ीर ने उनके जिस्म के एक ख़ास हिस्से पर नामुनासिब मकाम पर एक हाथ मारा। तो बादशाह घबरा गया, और जब घबराया तो वज़ीर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं ये समझा कि मलका आलिया हैं। अब ये नाराज़ हुआ कि तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की है ये सोच के कि ये मेरी बीवी थी। कहा इसको ही कहते हैं उज़्र बदतर अज़ गुनाह। तो इंजीनियर साहब ने भी कोशिश की कि ये सब कुछ तफरक़ेबाज़ उलमा पे डाला जाए, और बाद में फिर कहा कि ये दो फ़िरक़े ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद लगातार हमले किए, जिनमें से एक हमला तौहीद पे, फिर उसके बाद इमामत पर। तो जो एक्स शिया भाई थे वो कह रहे थे दावत के हवाले से, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा, आप बजाय खुलफा सलासा का दिफा करने के या सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा का दिफा करने के, बुनियादी चीज जो शिया के अंदर हमें इख्तिलाफ राय है वो अकीदा तौहीद के ऊपर है। और उसके बाद अकीदा इमामत को जिस तरह उन्होंने बिगाड़ के पेश किया है वो तो खत्म नबूवत के हवाले से बड़ा सेंसिटिव इशू बन जाता है, इसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे। और फिर शहादत हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर कई शिया उलमा ने मुझे मिल के खुद कहा है, बड़े लेवल के शिया उलमा ने, मैं अब नाम नहीं उनका जाहिर करना चाहता, कि ये सारा फ्रॉड है सैयदा फातिमा के कत्ल वाला जो सैयदना उमर के पर इन्होंने डाला हुआ है। इंशाअल्लाह इन सारे मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही हमारी गुजारिश है कि और जो बाकी उलमा और तुल्लाब हैं, तालिब इल्म हैं, उन्हें भी चाहिए कि इन चीज़ों का जवाब दें। लेकिन हम सवाल करेंगे उन लोगों से कि जो इस वक्त निज़ाम इमामत और विलायत की बात करके दर हकीकत बनु उमैया और बनु अब्बास जैसी फासिकों और फाजरों और तालिबान और आईएस जैसी हुकूमत के लिए पाकिस्तान में राह हमवार कर रहे हैं। क्या आप भी कभी कोई तशय्यो का दिफा करेंगे या नहीं करेंगे, और आपकी सोशल मीडिया की टीम क्या कभी अहले बैत का दिफा करेगी या नहीं करेगी? अब इन्होंने फरमाया, कुछ उलमा ने मुझसे वाज़े कहा है कि ये सब कुछ ड्रामा है, यानी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बारे में,
تو اب یہ ذمہ داری ہے مومنین کی کہ جو علماء ان کے پاس جاتے ہیں ان سب کو نام لے لے کر مخاطب کریں اور ان سے کہیں کہ اس چیز کو کلیئر کرو. جو لوگ ان کے پاس گئے ہیں، چاہے وہ امامت اور ولایت کی باتیں کر کے گمراہ کرنا چاہ رہے ہوں لوگوں کو، اور حقیقت میں ان کے نزدیک امامت اہل بیت نہیں ہے بلکہ امامت دشمنان اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. اور اس موضوع پہ ہم اپنا تفصیل سے 2 لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں کہ شیرانی صاحب کے نزدیک امامت خلافت کیا ہے اور اہل سنت کے علماء کے نزدیک امامت اور خلافت کیا ہے. یا وہ لوگ کہ جو قرآن کی بات کرتے ہیں، درس تفسیر کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کبھی بھی روایات اہل بیت عموماً فضائل اہل بیت کی نہیں نکلتی. یا کچھ اور لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن یا ماڈریٹ ظاہر کرتے ہیں یا نیوٹرل ظاہر کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ اور شیطان کے معاملے میں نہ ماڈریٹ چلتا ہے، نہ ماڈرن چلتا ہے، نہ نیوٹرل چلتا ہے. واضح کہنا ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. انبیاء کے اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی نہ ماڈرن چلتا ہے، نہ ماڈریٹ چلتا ہے، نہ نیوٹرل چلتا ہے. بالکل اسی طریقے سے مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہ یفرق بین الحق والباطل، ان کے مقابلے میں آنے والوں کے لیے نہ ماڈرن چلتا ہے، نہ ماڈریٹ چلتا ہے، نہ نیوٹرل چلتا ہے. واضح کہنا ہوگا کہ حق کس جانب ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جن کی ہمیں مخالفت کرنی ہو تو علمی طریقے سے ان کی مخالفت کریں اور گندی زبان استعمال نہ کریں. برہان اور منطقی طریقے سے دلائل کے ساتھ اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں. آج ہم توجہ دلائیں گے کہ شیعت دنیا بھر میں کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. انہی میں سے ایک ملک ہے نارتھ افریقہ کا، اور وہ ہے مغرب، کہ جس کو کہا جاتا ہے مراکو یا مراکش. یہاں پر ایک ادریسی حکومت تھی کہ جو امام حسن علیہ السلام کی ذریت میں سے ایک سید نے قائم کی تھی، جو بعد میں ختم ہو گئی. لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے فاطمیوں نے اہل بیت کے ذکر کو پھیلایا تھا، وہ ذکر ختم کر دیا تھا پری پلان بغض اہل بیت میں صلاح الدین ایوبی نے. اور نارتھ افریقہ میں جو یوم عاشور تھا اس کے بدلے اس دن کا نام رکھ دیا تھا عید الظفر. اب یہ یاد رہے کہ مراکش وہ ملک ہے کہ جہاں پر عاشور کے دن پانی سے کھیلا جاتا ہے، اور وہاں کا ایک جشن مشہور ہے جسے کہا جاتا ہے واٹر فیسٹیول. اور یہی وہ ملک ہے کہ جہاں پر عاشور میں باقاعدہ کرسمس بابا کی طرح سے عاشور بابا بھی بنایا گیا. لیکن الحمدللہ اہل بیت علیہم السلام کی فضیلتوں کی وجہ سے اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی رذیلتوں کی وجہ سے اور اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کی وجہ سے اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے ظالم ہونے کی وجہ سے اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹنے کی وجہ سے بڑی تیزی سے مذہب حق اہل بیت میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. اب یہاں پر ہم دوبارہ توجہ دلائیں کہ یہ جو ایک شوگر کوٹڈ ڈوز دیا جاتا ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، بلا شک اسلام ایک ہے، اور وہ اسلام حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ہے. اور حضرت خاتم نے اس اسلام کے لیے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور اس کے جو سورسز بیان فرمائے تھے وہ بیان فرمائے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. پس یاد رکھیں کہ فرقہ واریت کی بنیاد اس دن پڑی جس دن آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو ہزیان کہا گیا، حجر کہا گیا، بکواس کہا گیا. اور وہاں سے نتیجہ نکلا کہ ایک طبقہ رسول اور آل رسول کا باغی ہو گیا، دشمن ہو گیا، فرقہ انہوں نے بنایا. فرقہ واریت ختم کرنی ہوگی تو اہل بیت کی جانب آنا ہوگا، قرآن کی جانب آنا ہوگا، اور اسد اللہ غالب علی کل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہ یفرق بین الحق والباطل علی ابن ابی طالب اور ان کی ذریت میں سے جو 11 ائمہ ہیں ان کی جانب آنا ہوگا. یہی منشا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اگر فرض کریں کہ ایک فرقہ اسلام میں ایسا ہو جائے کہ جو شراب کو جائز کہے، زنا کو جائز کہے، قرآن کو ناقص کہے، قرآن کی توہین کو جائز سمجھے، تو وہ بظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے. ان کو مسلمان بھی ممکن ہے کچھ لوگ کہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کیا ان کو بھی آپ امت مانیں گے؟
کیا ان کو بھی آپ اسلام واقعی سمجھیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے بارے میں ڈسکشن نہ ہو؟ تو جو ہم نے مثالیں دیں کہ جو شراب کو جائز سمجھے یا زنا کو جائز سمجھے یا قرآن کو ناقص سمجھے یا قرآن کی توہین کرے، ان سب سے زیادہ خطرناک جو بات تھی وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کہنا، حجر کہنا، یعنی بکواس کہنا تھا۔ کیونکہ جب اشرف الانبیاء کے قول کو بکواس کہہ دیا، فضول کہہ دیا اور ان کے مقابلے میں کہہ دیا کتاب خدا کافی ہے، تو در حقیقت تقسیم اسلام کی یہاں سے شروع ہوئی، فرقہ یہاں سے بنا۔ اس چیز کی جب مخالفت کی جائے گی تو خود بخود فرقہ واریت ختم ہو جائے گی کہ جب اہل بیت اور سب سے بڑھ کے اشرف الانبیاء کی توہین کرنے والوں سے انسان اپنے دامن کو دور کرے گا تو آٹومیٹکلی اختلاف ختم ہو جائے گا اور اسلام دوبارہ ایک امت واحدہ ہو جائے گی۔ ہم اسلام واقعی ہیں۔ جو رسول کے قول کو بکواس سمجھے، جو رسول کے نفس کی مخالفت کرے، اصل میں فرقہ انہوں نے بنایا ہے اور اصل اسلام سے وہ دور ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے جو زیادہ ہوں وہ اصل ہوں گے اور وہ مرکز ہوں گے، نہیں۔ اصل اور مرکز ذات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بعد اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کی، اور جو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکواس اور ہذیان کے، اصل میں وہ اور ان کے ماننے والے رسول سے اور آل رسول سے جدا ہوئے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اظہار محبت ہے کہ ان کو ہم صحیح معنی میں رسول اور آل رسول کی جانب دعوت دیں۔ اور بلا شک تمام ادیان کا اور مذاہب کا احترام ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، خصوصاً اہل سنت کے تمام فرقے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں عوام کی حد تک۔ ان کے علماء میں سے اکثر جو ہیں وہ ہمارے بھائی تو ہیں لیکن وہ قابل کے جیسے بھائی ہیں، وہ ہمارے برادران تو ہیں لیکن برادران حضرت یوسف جیسے ہیں۔ وہ دعا ہے کہ جس طرح سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، لیکن کب؟ کہ جب انہوں نے حضرت یوسف کو مانا، تو دعا ہے کہ یہ لوگ بھی اہل بیت علیہم السلام کو مان لیں، اور ماننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چند نعتیں پڑھ لیں، ماننے سے مراد یہ ہے کہ ڈھونڈیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں۔ آپ کے سامنے اس وقت ایک خبروں کا کلپ ہے۔ من الصعب أن نتحدث عن رقم يقارب مغاربة المذهب الشيعي على رسول الله وآله، ونسمع عن العشرات أو المئات أو ربما الآلاف، ورغم ذلك فإن تواجدهم ما زال يثير كثيرا من الجدل هنا في المغرب. نوجه رسالة إلى ملك المغرب أن يتدخل في قضية الشيعة اللي غادي يبداو يتلفدوا في المغرب۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کلپ میں مراکش میں بتایا جا رہا ہے کتنی تیزی سے لوگ اہل بیت کے مکتب میں داخل ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دسیوں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اس کے بعد ایک سلفی مولوی بادشاہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ جتنی تیزی سے مراکش میں شیعت پھیل رہی ہے اس کے بارے میں سنجیدہ سوچا جائے اور کوئی ایکشن لیا جائے اور اس چیز کو روکا جائے۔ اب آپ کے سامنے اگلا جو موضوع ہے وہ ادریس ہانی وہاں کے ایک ٹی وی پہ آنے والے اور جواب دینے والوں میں سے ایک ہیں، تو ان کے بارے میں بھی دیکھیں کس طرح سے یہ پریشان ہیں اور کس طرح سے ان کے عراق جانے کو سینسٹیو ایشو کے طور پر ٹی وی پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ إلى ذلك الحين يممنا وجهتنا صوب أبرز رموز الشيعة في المغرب إدريس هاني الذي تردد أكثر من مرة على العراق۔ انہی مراکش کے مؤمنین میں سے ایک جوان ہیں کہ جو یوٹیوب پر تبلیغ کرتے ہیں، ان کے یوٹیوب کے چینل کا نام ہے ذوالفقار مغربی۔ اب کیونکہ ان کے بڑی تعداد میں قبیلے والے اور رشتہ دار وہاں پر ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو عموماً یہ ماسک لگا کے چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن اصل میں مراکش میں، تیونس میں، الجزائر میں، مصر میں اور بہت ساری جگہ جو لوگ شیعہ ہوئے ہیں وہ اس جوان کی تبلیغ کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور ہمارے علماء اور طالب علم وہ کہ جو اس وقت خواب غفلت میں ہیں وہ جان لیں کہ اگر آپ اہل بیت کی خدمت نہیں کریں گے تو بھی مذہب حق اہل بیت کی ترویج ہوگی، لیکن آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرانس کے اور بیلجیم کے انہی جوانوں میں سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا جو اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کریں گے، کہ جن میں سے ایک ہیں ذوالفقار مغربی۔
اب آپ کے سامنے ایک کلپ ہے ایک سلفی مولوی کا کہ جو پریشان ہو کر جمعے کے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے جوان شیعہ ہو رہے ہیں اور شیعت کے نظریات کو نوجوان قبول کر رہے ہیں. شبابنا يتشيع، أبناؤنا يحملون هذا الفكر الصفوي الفارس الخبيث. اب آپ کے سامنے کچھ فوٹوز ہیں کہ جن کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ کتنی تیزی سے جو مذہب حق اہل بیت پھیل رہا ہے. اس میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ مظلومیت اہل بیت اور واقع کربلا ہے، اور اس جانب ہمیشہ توجہ رہنی چاہیے. اور اب آپ کے سامنے بیلجیم کے شیعہ اور مراکش کے شیعہ کے جو اکثر مراکو کے ہیں یعنی مغرب کے ہیں، ان کا ایک پوسٹر نظر آ رہا ہے. اس میں ایک تصویر ہے ایک شیخ کی کہ جن کا نام ہے عبداللہ الدحدو. ان کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم ڈسکشن کریں گے، اور یہ سب لوگ کربلا میں ہیں. اسی طرح سے اور دیگر تصاویر بھی ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ لوگ کربلا جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں. اور اصل جو بقا ہے تشیع کی وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں ہے. اب آپ کے سامنے ایک کلپ ہم دکھاتے ہیں، اور یہ کلپ ہے ایک سلفی وہابی ملا کا کہ جن کا نام ہے عبداللہ النہاری، اور عموماً ان کا موضوع یہی رہتا ہے شیعت کے خلاف. تو ان کا حال یہ دیکھیں کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے فریم پر انہوں نے اپنا جلال اتارا، اپنا غصہ اتارا، یعنی اپنے ذام میں. کیونکہ اکثر سلفی خداوند تبارک و تعالیٰ کو جسم سمجھتے ہیں، تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا غصہ اتارا، یا یہ کہ یہ سوچ کے کہ میں اللہ کو معاذ اللہ مار رہا ہوں، اور بری طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے فریم کی توہین کی. جند الدم في عروقه حتى يتمنون الموت فلا يجدونه. يا رب 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 يا رب. اگلا کلپ آپ کے سامنے ہے کہ جس میں یہ پریشان ہیں مراکو میں یا مراکش میں یا مغرب میں شیعت کی تبلیغ سے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہیں. تو اس میں شیعوں کو صفوی کہہ رہے ہیں، کیونکہ صفوی بادشاہوں کے دور میں شیعت کی تبلیغ بھی ہوئی، اور عثمانیوں کے شر سے عراق اور مختلف علاقوں کے شیعوں کو بچایا صفویوں نے. کیونکہ اگر یہ صفویوں کی پاور نارتھ افریقہ میں ہوتی تو شاید وہاں پر بھی بچ جاتے. لیکن ایوبی نے، صلاح الدین ایوبی نے آ کر ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کا قتل عام بھی کیا، اور عاشور کی تعطیل کو ختم کیا، اور اس غم کے دن کا نام رکھ دیا عید الظفر. تو ان لوگوں کے دل میں خاص بغض ہے صفوی بادشاہوں کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور صفوی. اور اس کے بعد جو ان کی ایک پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ ہو رہے ہیں جوان بڑی تیزی سے، خصوصاً حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد. اور کس طرح سے یہ شخص دیوانگی کا اظہار کر رہا ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا غصہ اتارتا ہے، تو کبھی ممبر پر اپنی عصا مار مار کے اپنی دیوانگی کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. لہذا ساری دنیا میں جو سلفی اور وہابی اور دشمن اہل بیت دہشت گردی کر رہے ہیں، گو کہ ہماری جان جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہو رہا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ علمی طریقے سے اپنے نظریات کو پھیلاتے رہیں، اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، چاہے یہ کھلے دشمن ہوں اور چاہے یہ وہ لوگ ہوں کہ جو دشمن کے اعلی کار ہیں اور بظاہر اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر رہے ہیں، اور سر پہ ان کے امامے بھی ہیں. وحكومة الطائفة الشيعية الصفوية تحت قيادة المالكي. خطر الصفويين وما معنى الشيعة الصفوية ومبادئها ومخططاتها حتى لا يصل التشيع إلى غرب إفريقيا، وقد وصل. لم يعد التشيع فقط في الخليج، وخاصة بعد نجاح حزب الله في لبنان في معركته ضد الصهاينة، فاختلط على الناس بين
الرؤية السياسية والرؤية العقدية. اب آپ کے سامنے جو فوٹو ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ پہلے میں تو اس موصوف نے توڑ دی، دوسرے خطبے میں وہ فوٹو نہیں ہے، اور تیسرے میں دوبارہ ایک بڑا فریم لگا دیا گیا ہے چاروں قل کا، اس خوف سے کہ اب یہ اتنا بڑا لگا دو کہ اب یہ ذہنی مریض سلفی ملا جب شیعوں کی بات کرے تو اتنا بڑا فریم توڑتے ہوئے سوچے. اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک کلپ ہے، اور ان موصوف کا نام ہے شیخ رضوان معتوق، اور یہ بھی گریہ کر رہے ہیں کہ شیعت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور پورے نارتھ افریقہ میں اور خصوصاً مغرب میں یعنی مراکو میں، اور اس کا جو مرکز ہے کہ جس کی وجہ سے یورپ میں اور دیگر علاقوں میں، البتہ خود مراکو میں بھی جو پھیل رہی ہے اس کا دار و مدار ہے بیلجیم پر، کیونکہ بیلجیم میں ایک بہت بڑی تعداد ہے تیونس، الجزائر اور مراکش والی. جب میں بھی وہاں گیا تھا 2007 میں تو وہاں پر کافی مراکش اور الجزائر وغیرہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر کافی مساجد ہیں بیلجیم، تیونس، الجزائر کے ان شیعوں کی کہ جو نئے نئے شیعہ ہوئے ہیں. تو یہ موصوف رو رہے ہیں. هو موضوع هذا التشيع الذي ألم هذه المصيبة التي ألمت بالمغرب الإسلامي. هذا التشيع مصدره وكر التشيع في العالم وخاصة في أوروبا. وكر التشيع الذي ينشر التشيع من أوروبا الآن دولة بلجيكا. بلجيكا هي مصدر التشيع. عارفين حنفية المية اللي بتوزع التشيع الآن فيها عدة مساجد. هذه المساجد وجمعيات وحسينيات هم يتحايلون طبعا. اب ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں ایک عالم دین کی جانب کہ جنہیں 2012 میں شہید کر دیا گیا، اور یہ مراکو کے تھے اور بعد میں شیعہ ہوئے، اور شیعہ ہونے کے بعد یہ قم گئے اور وہاں پر انہوں نے درس پڑھا، اور بعد میں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے دست مبارک سے امامہ ان کے سر پہ رکھا گیا. انہیں بیلجیم میں 2012 میں ایک سلفی نے مسجد پہ حملہ کیا اور مسجد کو جلایا، اور اس میں یہ شہید ہو گئے. تو مختلف تصاویر آپ کے سامنے ہیں، خود شیخ حجت الاسلام والمسلمین عبداللہ الدحدو کی، اور پھر مساجد کی، اور پھر سامنے ہی نماز جنازہ اور ان کی تشییع جنازہ، اور بعد میں ان کی تصویر اس وقت بیلجیم کے مومنین کے لیے خصوصاً اور مراکش کے مومنین کے لیے ایک علامت بن چکی ہے اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کا سبب. اب جو ہمارے بعض دیوانے قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہمارے قاتلوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں قتل عام ہو رہا ہے یہ ہمارے ذاکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ان لاہوریوں کے جو ایجنٹ اس وقت کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان سے کہا جائے گا خدا کا خوف کرو، اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، اپنی نسلوں کو دشمن اہل بیت نہ بناؤ. یہ جو اہل بیت کے جرم میں بیلجیم میں مسجد کو جلا دیا گیا، یہاں تو کوئی پنجاب یا سندھ کا ذاکر نہیں تھا، یہ لوگ تو اپنا علمی کام کر رہے تھے. اگر آپ کو اسی طریقے سے جسٹیفائی کرنا ہے دشمنان اہل بیت کو تو کہا جائے گا کہ جناب سیدہ کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، ائمہ علیہم السلام کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، کیوں ان پر حملہ کیا گیا، کیوں ائمہ علیہم السلام کو قتل کیا گیا. کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی معاذ اللہ گالیاں دے رہی تھیں کسی کو کہ جس کے جرم میں ان کے ساتھ ہوا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو بھی آپ اسی طرح جسٹیفائی کریں گے جس طرح دشمنان اہل بیت کو اب جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ البتہ آپ کے دوست اور احباب کہ جو یزید کے چاہنے والے ہیں وہ امام حسین پر بھی اسی طرح سے تہمت لگاتے ہیں، اور آپ کے بڑوں نے یزید کے مال کو مصادرہ کرنے کی نسبت جو امام حسین کو دی، اس کے بعد یہ وہی کام ہے جو وہابی کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت صحیح ہوئی کیونکہ معاذ اللہ وہ نظام مملکت کو ڈسٹرب کر رہے تھے. اب انشاءاللہ ہم کچھ اور ممالک کے بارے میں بھی توجہ دلائیں گے، مثال کے طور پر الجزائر ہے، تیونس ہے، سوڈان ہے، اور بعد میں افریقہ وغیرہ کے ممالک، صرف اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ مذہب اہل بیت کی تبلیغ ہو رہی ہے. جو نہیں کر رہے وہ بھی جان لیں کہ یہ مذہب، یہ دین، یہ حق ان کا محتاج نہیں. اگر آپ تبلیغ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ لوگ کہ جو دشمن اہل بیت ہیں وہ بھی جان لیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں، مذہب حق اہل بیت پھیلتا رہے گا. اور وہ لوگ کہ جو مختلف فرقوں سے آئے تھے، شیعت میں داخل ہوئے، سر پہ ان کے امامے بھی ہیں، پھر ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم، اب وہ گو کہ شیعت سے نکل چکے ہیں، لیکن
وہ یہ جان لیں کہ آپ کتنی بھی سازش کر لیں، اہل بیت علیہ السلام کا نام پھیلتا رہے گا۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیعہ ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے دل میں اگر دشمنان اہل بیت کی محبت داخل ہو چکی ہے تو پھر آپ اہل بیت کے طرفدار نہیں رہے، کیونکہ ایک ہی دل میں قاتل اور مقتول دونوں کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم آپ کو مان لیں کہ باقاً آپ ابھی بھی شیعہ باقی رہ گئے ہیں، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اگر دشمنان اہل بیت کا نام لینے سے گھبراتے ہیں، پریشان ہیں، تو کم سے کم اور دیگر موضوعات کو ڈسکس کریں، جیسے کہ شیعہ دو نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، یا پاؤں کا مسح کیوں کرتے ہیں، یا دیگر وہ موضوعات کہ جن میں کسی بھی شخص کا نام نہیں آتا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ لاہور کے مدرسے کے مدرس کو تو شیعہ کافر کہتے ہیں، تو کبھی بھی کسی نے کافر نہیں کہا۔ ہاں اتنا ضرور کہا کہ جو جس مکتب میں تھا وہاں پر پلٹ گیا، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کے گھروں میں مکس مذاہب ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا مذہب اور مکتب بنے تاکہ رشتہ داروں کو راضی کیا جائے۔ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، بیوی اور سسرال والوں کو راضی کرنے کے لیے مذہب اور مکتب کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہم حتیٰ دشمنان اہل بیت کو بھی کافر نہیں کہتے، ہم سیدھے سیدھے ان کو منافق کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو بھی دشمن اہل بیت ہے وہ منافق ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔